हिजकिय्येल 37वां बाब। खुदावंद का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया और मुझे उनके आसपास चौगिर्द फिराया, और देख वो वादी के मैदान में बकसरत और नहायत सूखी थी। और उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, ए खुदावंद खुदा, तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, ए सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी, और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावंद हूँ। पस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ, और देख जलजला आया और हड्डियां आपस में मिल गईं, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ाए और उन पर चमड़े की पोशिश हो गई, पर उनमें दम न था। तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर, तू हवा से नबूवत कर, ए आदमजाद, और हवा से कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि ए दम, तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाएं। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और उनमें दम आया और वो जिंदा होकर अपने पाँव पर खड़ी हूँ, एक नहायत बड़ा लश्कर। तब उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, ये हड्डियाँ तमाम बनी इसराइल हैं। देख, ये कहते हैं, हमारी हड्डियाँ सूख गईं और हमारी उम्मीद जाती रही, हम तो बिल्कुल फना हो गए। इसलिए तो नबूवत कर और इनसे क्या है। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि ऐ मेरे लोगो, देखो मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूँगा और तुमको उनसे बाहर निकालूँगा और इसराइल के मुल्क में लाऊँगा। और ऐ मेरे लोगो, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूँगा और तुमको उनसे बाहर निकालूँगा, तब तुम जानोगे कि खुदावंद मैं हूँ। और मैं अपनी रूह तुम में डालूँगा और तुम जिंदा हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारे मुल्क में बसाऊँगा। तब तुम जानोगे कि मैं खुदावंद ने फरमाया और पूरा किया। खुदावंद फरमाता है, फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि आदमजाद, एक छड़ी ले और उस पर लिख, यहूदा और उसके रफ़ीक बनी इसराइल के लिए। फिर दूसरी छड़ी ले और उस पर लिख, इफ्राइम की छड़ी, यूसुफ और उसके रफ़ीक तमाम बनी इसराइल के लिए। और उन दोनों को जोड़ दे कि एक ही छड़ी तेरे लिए हूँ, और वो तेरे हाथ में एक होंगी। और जब तेरी कौम के लोग तुझसे पूछें और कहें कि इन कामों से तेरा क्या मतलब है, क्या तू हमको नहीं बताएगा, तो तू उनसे कहना कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देख, मैं यूसुफ की छड़ी को जो इफ्राइम के हाथ में है और उसके रफ़ीकों को जो इसराइल के कबाइल हैं लूँगा और यहूदा की छड़ी के साथ जोड़ दूँगा और उनको एक ही छड़ी बना दूँगा, और वो मेरे हाथ में एक होंगी। और वो छड़ियाँ जिन पर तू लिखता है उनकी आंखों के सामने तेरे हाथ में होंगी। और तू उनसे कहना कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि मैं बनी इसराइल को कौमों के दरमियान से जहाँ जहाँ वो गए हैं निकाल लाऊंगा और हर तरफ से उनको फराहम करूंगा और उनको उनके मुल्क में लाऊंगा। और मैं उनको उस मुल्क में इसराइल के पहाड़ों पर एक ही कौम बनाऊंगा और उन सब पर एक ही बादशाह होगा। और वो आगे को ना दो कौमें होंगे और ना दो मुमलिकतों में तकसीम किए जाएंगे। और वो फिर अपने बुतों से और अपनी नफ़रत अंगेज़ चीज़ों से और अपनी ख़ताकारी से अपने आप को नापाक ना करेंगे, बल्कि मैं उनको उनके तमाम मस्कनों से जहाँ उन्होंने गुनाह किया है छुड़ाऊंगा और उनको पाक करूंगा। और वो मेरे लोग होंगे और मैं
ان کا خدا ہوں گا، اور میرا بندہ داؤد ان کا بادشاہ ہوگا، اور ان سب کا ایک ہی چرواہا ہوگا، اور وہ میرے احکام پر چلیں گے اور میرے آئین کو مان کر ان پر عمل کریں گے۔ اور وہ اس ملک میں جو میں نے اپنے بندہ یعقوب کو دیا، جس میں تمہارے باپ دادا بستے تھے، بسیں گے، اور وہ اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد ہمیشہ تک اس میں سکونت کریں گے، اور میرا بندہ داؤد ہمیشہ کے لیے ان کا فرما روا ہوگا۔ اور میں ان کے ساتھ سلامتی کا عہد باندھوں گا، جو ان کے ساتھ ابدی عہد ہوگا، اور میں ان کو بساؤں گا اور فراوانی بخشوں گا، اور ان کے درمیان اپنے مقدس کو ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا۔ میرا خیمہ بھی ان کے ساتھ ہوگا، میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ اور جب میرا مقدس ہمیشہ کے لیے ان کے درمیان رہے گا تو قومیں جانیں گی کہ میں خداوند اسرائیل کو مقدس کرتا ہوں۔ اس کی 38واں باب۔ اور خدا ان کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے اور روش اور مسک اور توبل کا فرما روا ہے، متوجہ ہو اور اس کے خلاف نبوت کر اور کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، اے جوج، روش اور مسک اور توبل کے فرما روا، میں تیرا مخالف ہوں، اور میں تجھے پھیرا دوں گا، اور تیرے جبڑوں میں آنکڑے ڈال کر تجھے اور تیرے تمام لشکر اور گھوڑوں اور سواروں کو، جو سب کے سب مسلح لشکر ہیں، جو پھیریاں اور سپریں لیے ہیں اور سب کے سب تیغ زن ہیں، کھینچ لوں گا، اور ان کے ساتھ فارس اور کوش اور فوت، جو سب کے سب سپر بردار اور خود پوش ہیں، جمر اور اس کا تمام لشکر، اور شمال کی دور اطراف کے اہل تجرمہ اور ان کا تمام لشکر، یعنی بہت سے لوگ جو تیرے ساتھ ہیں۔ تو تیار ہو اور اپنے لیے تیاری کر، تو اور تیری تمام جماعت جو تیرے پاس فراہم ہوئی ہے، اور تو ان کا پیشوا ہو۔ اور بہت دنوں کے بعد تو یاد کیا جائے گا، اور آخری برسوں میں اس سرزمین پر جو تلوار کے غلبے سے چھڑائی گئی ہے، اور جس کے لوگ بہت سی قوموں کے درمیان سے فراہم کیے گئے ہیں، اسرائیل کے پہاڑوں پر جو قدیم سے ویران تھے چڑھ آئے گا، لیکن وہ تمام اقوام سے آزاد ہے، اور وہ سب کے سب امن و امان سے سکونت کریں گے۔ تو چڑھائی کرے گا اور آندھی کی طرح آئے گا، تو بادل کی مانند زمین کو چھپائے گا، تو اور تیرا تمام لشکر اور بہت سے لوگ تیرے ساتھ۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اس وقت یوں ہوگا کہ بہت سے مضمون تیرے دل میں آئیں گے، اور تو ایک برا منصوبہ باندھے گا، اور تو کہے گا کہ میں دیہات کی سرزمین پر حملہ کروں گا، میں ان پر حملہ کروں گا جو راحت و آرام سے بستے ہیں، جن کی نہ فصیل ہے، نہ اڑبنگے اور نہ پھاٹک ہیں، تاکہ تو لوٹے اور مال کو چھین لے، اور ان ویرانوں پر جو اب آباد ہیں، اور ان لوگوں پر جو تمام قوموں میں سے فراہم ہوئے ہیں، جو مویشی اور مال کے مالک ہیں اور زمین کی ناف پر بستے ہیں، اپنا ہاتھ چلائے۔ سبا اور ددان اور ترسیس کے سوداگر اور ان کے تمام جوان شیر ببر تجھ سے پوچھیں گے، کیا تو غارت کرنے آیا ہے؟ کیا تو نے اپنا غول اس لیے جمع کیا ہے کہ مال چھین لے اور چاندی سونا لوٹے اور مویشی اور مال لے جائے اور بڑی غنیمت حاصل کرے؟ اس لیے اے آدم زاد، نبوت کر اور جوج سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جب میری امت اسرائیل امن سے بسے گی، کیا تجھے خبر نہ ہوگی؟ اور تو اپنی جگہ سے شمال کی دور اطراف سے آئے گا، تو اور بہت سے لوگ تیرے ساتھ جو سب کے سب گھوڑوں پر سوار ہوں گے، ایک بڑی فوج اور بھاری لشکر، تو میری امت اسرائیل کے مقابلے کو نکلے گا۔
اور زمین کو بادل کی طرح چھپا لے گا۔ یہ آخری دنوں میں ہوگا اور میں تجھے اپنی سرزمین پر چڑھا لاؤں گا تاکہ قومیں مجھے جانیں، جس وقت میں یاجوج ان کی آنکھوں کے سامنے تجھ سے اپنی تقدیس کراؤں۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ کیا تو وہی نہیں جس کی بابت میں نے قدیم زمانے میں اپنی خدمت گزار اسرائیلی نبیوں کی معرفت، جنہوں نے ان ایام میں سال ہا سال تک نبوت کی، فرمایا تھا کہ میں تجھے ان پر چڑھا لاؤں گا۔ اور یوں ہوگا کہ ان ایام میں جب جوج اسرائیل کی مملکت پر چڑھائی کرے گا تو میرا قہر میرے چہرے سے نمایاں ہوگا، خداوند خدا فرماتا ہے، کیونکہ میں نے اپنی غیرت اور آتش قہر میں فرمایا کہ یقیناً اس روز اسرائیل کی سرزمین میں سخت زلزلہ آئے گا، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور آسمان کے پرندے اور میدان کے چرندے اور سب کیڑے مکوڑے جو زمین پر رینگتے پھرتے ہیں اور تمام انسان جو روئے زمین پر ہیں میرے حضور تھر تھر آئیں گے، اور پہاڑ گر پڑیں گے اور کراڑے بیٹھ جائیں گے، اور ہر ایک دیوار زمین پر گر پڑے گی، اور میں اپنے سب پہاڑوں سے اس پر تلوار طلب کروں گا، خداوند خدا فرماتا ہے، اور ہر ایک انسان کی تلوار اس کے بھائی پر چلے گی، اور میں وبا بھیج کر اور خون ریزی کر کے اسے سزا دوں گا، اور اس پر اور اس کے لشکروں پر اور ان بہت سے لوگوں پر جو اس کے ساتھ ہیں شدت کا می اور بڑے بڑے اولے اور آگ اور گندھک برساؤں گا، اور اپنی بزرگی اور اپنی تقدیس کراؤں گا، اور بہت سی قوموں کی نظروں میں مشہور ہوں گا، اور وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہوں۔ حزقیل 39واں باب۔ پس آدمزاد تو جوج کے خلاف نبوت کر اور کہہ، خدا یوں فرماتا ہے، دیکھ اے جوج، روش اور مسک اور توبل کے فرما روا، میں تیرا مخالف ہوں، اور میں تجھے پھرا دوں گا اور تجھے لیے پھروں گا، اور شمال کی دور اطراف سے چڑھا لاؤں گا، اور تجھے اسرائیل کے پہاڑوں پر پہنچاؤں گا، اور تیری کمان تیرے بائیں ہاتھ سے چھڑا دوں گا، اور تیرے تیر تیرے دہنے ہاتھ سے گرا دوں گا۔ تو اسرائیل کے پہاڑوں پر اپنے سب لشکر اور حمایتیوں سمیت گر جائے گا، اور میں تجھے ہر قسم کے شکاری پرندوں اور میدان کے درندوں کو دوں گا کہ کھا جائیں۔ تو کھلے میدان میں گرے گا، کیونکہ میں ہی نے کہا، خداوند خدا فرماتا ہے، اور میں ماجوج پر اور ان پر جو بحری ممالک میں امن سے سکونت کرتے ہیں آگ بھیجوں گا، اور وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں، اور میں اپنے مقدس نام کو اپنی امت اسرائیل میں ظاہر کروں گا، اور پھر اپنے مقدس نام کی بے حرمتی نہ ہونے دوں گا، اور قومیں جانیں گے کہ میں خداوند اسرائیل کا قدوس ہوں۔ دیکھ وہ پہنچا اور وقوع میں آیا، خداوند خدا فرماتا ہے، یہ وہی دن ہے جس کی بابت میں نے فرمایا تھا۔ تب اسرائیل کے شہروں کے بسنے والے نکلیں گے اور آگ لگا کر ہتھیاروں کو جلائیں گے، یعنی سپروں اور پھریوں کو، کمانوں اور تیروں کو، اور بھالوں اور برچھیوں کو، اور وہ 7 برس تک ان کو جلاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ نہ میدان سے لکڑی لائیں گے اور نہ جنگلوں سے کاٹیں گے، کیونکہ وہ ہتھیار ہی جلائیں گے، اور وہ اپنے لوٹنے والوں کو لوٹیں گے اور اپنے غارت کرنے والوں کو غارت کریں گے، خداوند خدا فرماتا ہے۔ اور اسی دن یوں ہوگا کہ میں وہاں اسرائیل میں جوج کو ایک گورستان دوں گا، یعنی رہ گزاروں کی وادی جو سمندر کے مشرق میں ہے، اس سے راہ گزاروں کی راہ بند ہوگی، اور وہاں جوج کو اور اس کی تمام جمعیت کو دفن کریں گے، اور جمعیت جوج کی وادی اس کا نام رکھیں گے، اور 7 مہینوں تک بنی اسرائیل ان کو دفن کرتے رہیں گے، تاکہ ملک کو
صاف کریں۔ ہاں، اس ملک کے سب لوگ ان کو دفن کریں گے، اور یہ ان کے لیے ناموری کا سبب ہوگا۔ جس روز میری تمجید ہوگی، خداوند خدا فرماتا ہے، اور وہ چند آدمیوں کو چن لیں گے جو اس کام میں ہمیشہ مشغول رہیں گے، اور وہ زمین پر گزرتے ہوئے رہ گزاروں کی مدد سے ان کو جو تھسے زمین پر پڑے رہ گئے ہوں دفن کریں گے، تاکہ اسے صاف کریں۔ پورے 7 مہینوں کے بعد تلاش کریں گے، اور جب وہ ملک میں سے گزریں اور ان میں سے کوئی کسی آدمی کی ہڈی دیکھے تو اس کے پاس ایک نشان کھڑا کرے گا، جب تک دفن کرنے والے جمعیت جوج کی وادی میں اسے دفن نہ کرے، اور شہر بھی جمعیت کہلائے گا۔ یوں وہ زمین کو پاک کریں گے۔ اور اے آدمزاد، خداوند خدا فرماتا ہے، ہر قسم کے پرندے اور میدان کے ہر ایک جانور سے کہہ، جمع ہو کر آؤ میرے اس ذبیحے پر جسے میں تمہارے لیے ذبح کرتا ہوں۔ ہاں، اسرائیل کے پہاڑوں پر ایک بڑے ذبیحہ پر ہر طرف سے جمع ہو، تاکہ تم گوشت کھاؤ اور خون پیو۔ تم بہادروں کا گوشت کھاؤ گے اور زمین کے عمرا کا خون پیو گے۔ ہاں، مینڈھوں، بروں، بکروں اور بیلوں کا، وہ سب کے سب بسن کے فروا ہیں۔ اور تم میرے ذبیحہ کی جسے میں نے تمہارے لیے ذبح کیا، یہاں تک چربی کھاؤ گے کہ سیر ہو جاؤ گے، اور اتنا خون پیو گے کہ مست ہو جاؤ گے۔ اور تم میرے دسترخوان پر گھوڑوں اور سواروں سے اور بہادروں اور تمام جنگی مردوں سے سیر ہوگے، خداوند خدا فرماتا ہے۔ اور میں قوموں کے درمیان اپنی بزرگی ظاہر کروں گا، اور تمام قومیں میری سزا کو جو میں نے دی اور میرے ہاتھ کو جو میں نے ان پر رکھا دیکھیں گی، اور بنی اسرائیل جانیں گے کہ اس دن سے لے کر آگے کو میں ہی خداوند ان کا خدا ہوں۔ اور قومیں جانیں گی کہ بنی اسرائیل اپنی بد کرداری کے سبب سے اسیری میں گئے، چونکہ وہ مجھ سے باغی ہوئے، اس لیے میں نے ان سے منہ چھپایا اور ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ میں کر دیا، اور وہ سب کے سب تلوار سے قتل ہوئے۔ ان کی ناپاکی اور خطاکاری کے مطابق میں نے ان سے سلوک کیا اور ان سے اپنا منہ چھپایا۔ لیکن خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اب میں یعقوب کی اسیری کو موقوف کروں گا اور تمام بنی اسرائیل پر رحم کروں گا، اور اپنے مقدس نام کے لیے غیور ہوں گا، اور وہ اپنی رسوائی اور تمام خطاکاری جس سے وہ میرے گنہگار ہوئے برداشت کریں گے۔ جب وہ اپنی سرزمین میں امن سے بود و باش کریں گے تو کوئی ان کو نہ ڈرائے گا۔ جب میں ان کو امتوں میں سے واپس لاؤں گا اور ان کے دشمنوں کے ملکوں سے فراہم کروں گا، اور بہت سی قوموں کی نظروں میں ان کے درمیان میری تقدیس ہوگی، تب وہ جانیں گے کہ میں خداوند ان کا خدا ہوں، اس لیے کہ میں نے ان کو اقوام کے درمیان اسیری میں بھیجا، اور میں ہی نے ان کو ان کے ملک میں جمع کیا، اور ان میں سے ایک کو بھی وہاں نہ چھوڑا، اور میں پھر کبھی ان سے منہ نہ چھپاؤں گا، کیونکہ میں نے اپنی روح بنی اسرائیل پر نازل کی ہے، خداوند خدا فرماتا ہے۔